जनाब मुफ्ती अली नवाज साहब की तरफ मदूर हो। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं मुफ्ती साहब? खैर खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अच्छा जी मुफ्ती साहब, जैसा कि आप आज का उन्वान जानते हैं कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का हमारा आज का टॉपिक है, और उन जी पे जो इल्ज़ामात या एतराज़ात जो उठाए जाते हैं, जी जी तो उस हवाले से मैं आज आपसे एक बड़ा पहला सवाल करने जा रहा हूँ कि ये बताइए कि क्या हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबी रसूल कहा जा सकता है? और अगर वो सहाबी रसूल हैं तो क्या उन्हें कातिबे वही में शुमार किया जाएगा? चूंकि इसमें मैं एक एतराज भी आपसे डिस्कस करूं कि बाद जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो ये सख्त एतराज करते हैं कि हजरत मुआविया कातिबे वही नहीं थे, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतूत लिखते थे, ये और उसकी मिसाल वो एज अ मुंशी की देते हैं। तो इस बात की जरा हकीकत क्या है, जरा अवामुन्नास को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु मुआविया बिन सुफियान, आप सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमान हुए, और इसका ऐलान या बज़ाहिर जो इजहार किया वो फ़तह मक्का के बाद हुआ। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, और आपको पता है कि फ़तह मक्का 8 हिजरी को हुआ। फिर 2 साल नबी अलैहिस्सलाम यानी 2.5 साल आप अलैहिस्सलाम का उन्होंने दीदार किया, सोबत इख्तियार की, अहादीस आपने सुनी, मुसलमान हुए, आपके वालिद मुसलमान हुए, आपकी वालदा मुसलमान हुई, और उसके बाद फिर आपको मनसब अता किया हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, और आपका जो ख़ात्मा है वो ईमान पर हुआ है। और अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है कि जिसने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी आँखों से देखा, कलमा पढ़ा और ईमान की हालत में वो चला गया, तो वो सहाबी है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि जो बहरी जहाज़ में पहली मरतबा सफ़र करेंगे, जो आप अलैहिस्सलाम ने एक गैबी ख़बर अता फ़रमाई, बुखारी शरीफ में है कि वो जन्नती होंगे। तो उस बहरी जहाज़ में जो आप लश्कर में जो अमीर थे वो हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु थे। जन्नत की खुशखबरी उस काफ़िले को दी गई जो सबसे पहले समंदर में सफ़र करेंगे जिहाद के लिए। बुखारी में ये हदीस है, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 409 पर है। और इसी तरह तिरमिज़ी में आप अलैहिस्सलाम ने दुआ दी है हादियम महदिया का, कि अल्लाह उन्हें हादी बनाए, महदी बनाए, और आखिरी उम्र तक वो इस्लाम पर थे। तो अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है कि वो मुसलमान थे, सहाबी थे, और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी, बतौर एक सहाबी का बहुत बड़ा रुतबा है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम ओहद पहाड़ जितना सोना खर्च करो और एक मुट्ठी भर वो अगर वो खर्च करे तो तुम जो है वो उसको नहीं पहुंच सकते। तो ये तो कन्फर्म है कि वो सहाबी रसूल थे, ईमान पर उनका ख़ात्मा हुआ है, और बड़े बड़े सहाबा उनके शागिर्द हैं जो और उनसे मोहब्बत करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके किरदार और आपके कामों की और आपकी काविश के बड़े मोतरिफ़ थे। जहाँ तक कातिब वही है, और मुस्लिम में हदीस है आपके कातिबे वहाँ कातिब रसूल का, और दलाइलुन नबुवा इमाम बहकी किताब है, सही रिवायत है, उसमें लफ्ज़ हैं कि आप वही की किताबत करते हैं, वही लिखते थे। जहाँ तक आपने ये सवाल किया है, इसके साथ मिलता जुलता और भी सवाल करते हैं। उनमें से जो है वो कहते हैं ना कि इस्लामी रिसर्चर्स में से एक का नाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, वो ज़्यादा तनकीद करते हैं और वो कहते हैं कि 99% इस्लाम मुकम्मल हो चुका था, तो उसके बाद कातिब वही की ज़रूरत क्या थी, वो ये एतराज़ करते हैं। और उन्होंने भी किसी से सुना होगा कि 99% इस्लाम और वही मुकम्मल हो चुकी थी, तो अब कातिब वही कैसे रहे। ये उनकी जहालत है, या आप उन्हें कहें लाइल्मी है, या बुग़्ज़ है जिसमें इंसान अंधा हो जाता है।
تو آپ یوں سمجھیں دیکھیں کہ 8 ہجری میں ایک بندہ مسلمان ہوا ہے، ابھی 2.5 سال وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہا ہے، اور قرآن کو آپ کھول کے دیکھیں کہ غزوہ تبوک تو وہ 9 ہجری کو ہوا ہے، پوری سورۃ توبہ جو 9 ہجری کو نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حج فرض ہوتا ہے، حج کے حکام ہیں، یہ تو بہت سارے آپ کو سپارے ملیں گے، یعنی یوں سمجھیں گے کہ تقریباً 20 سے 30% جو قرآن پاک ان 2.5 سالوں میں اترا ہے۔ تو یہ کہنا کہ وہی 1% باقی رہ گیا تھا وہ وہی کیسے، یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں واضح طور پر لکھا ہے، اور مسلم کے دونوں حدیثوں کو ملائے، وہ کاتب خطوط بھی لکھتے تھے اور وہی بھی لکھتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک فیک ہیں، جھوٹی ہیں اور نفاق پر مبنی ہے، یہ ساری چیزیں ایسا نہیں ہے، وہ وہی لکھتے تھے، اور یہ بہت بڑا منصب ہے، اور یہ محدثین نے جو روایات پیش کی ہیں اور لکھی ہیں وہ بالکل صحیح اور حسن ہے، جس میں آپ کے کاتب وحی کا ذکر آتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک بڑا میں اہم سوال کرنے جا رہا ہوں کہ جو ابھی آپ نے حدیث پیش کی تھی، میں اسی سے متعلق دوبارہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اور حدیث کا آپ مجھے ریفرنس ہی بتا دیجیے گا۔ جی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت سنائی تھی؟ ذرا اس حدیث کو تھوڑا ڈیٹیل میں بیان کر دیجیے اگر، اور اس کا ریفرنس۔ حدیث کا میں آپ کو یہ کتاب الجہاد میں حدیث ہے، اس میں راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، اس وقت حضرت عبادہ ساحل حمص پر واقع اپنے مکان میں قیام پذیر تھے، ان کے ساتھ ام حرام رضی اللہ عنہ تھیں۔ عمیر کہتے کہ ہمیں جناب ام حرام نے حدیث سنائی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کہتے ہوئے سنا کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو دریا کی لڑائی لڑے گا ان سب کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ جو سب سے پہلا لشکر دریا کی لڑائی لڑے گا ان سب کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ ام حرام کہتی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں بھی اس لشکر میں ہوں گی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہاں تم بھی اس لشکر میں ہوگی۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری جلد 14 صفحہ نمبر 198 پہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا لشکر جو دریا کی لڑائی لڑے گا آپ کی مراد اسے حضرت معاویہ کا لشکر ہے۔ اس سے مراد وہ کون سا لشکر ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ہے۔ یہ اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، امام عینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ لکھا ہے، اور اس کے علاوہ امام ابن حجر عسقلانی بھی اور دیگر جتنے بھی بخاری کے شارحین ہیں وہ اس چیز کو لکھتے ہیں کہ یہ پہلا لشکر لینے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ کیا لفظ کیا میں نے آپ کو پڑھ کے بتائے نبی علیہ السلام کا کہ ان سب کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، ان سب کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے جو پہلے لشکر میں جائیں گے، اور اس لشکر کے امیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جی اچھا، ایک اور بڑا اہم سوال ہے، جی جی یہ بتائیے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا کیا عملی کردار تھا؟ ذرا عوام الناس کو بتائیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے شام کے لیے گورنر بھیجا تھا یزید بن سفیان، ابو سفیان کے عربی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ان کو گورنر بنا کے بھیجا تھا۔ پھر ان کی امداد کے لیے، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لیے پھر حضرت عمر نے پھر حضرت امیر معاویہ کو بھیجا اپنے بھائی کی تاکہ ہیلپ کریں۔ تو پھر کئی ایسے واقعات ہوئے جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے کہنے پر آپ نے جنگیں لڑیں اور حکمت عملی اختیار کی، جس وجہ سے وہ جنگیں جیتی گئیں۔ وہاں سے آپ کا نام جو ہے نا وہ بڑھنے لگا، اور 18 ہجری میں جب ان کے بھائی فوت ہوئے، یزید بھائی تھے، انہی کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا، وہ فوت ہوئے تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو گورنر بنا لیا، آپ کا کردار اور آپ کی محنت دیکھتے ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے قبرص ہند سے سارے جو شام وغیرہ کے ایریاز تھے سب آپ نے فتح کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے کردار اور آپ کے کاموں سے خوش ہوتے تھے، آپ کو خطوط لکھتے تھے کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یعنی آپ کے بھائی کی وفات کے بعد حضرت عمر کی وفات تک حضرت امیر معاویہ شام کے جو ہے وہ گورنر رہے۔ پھر ارد گرد جیسے ہی فتوحات ہوتی رہیں ان علاقوں کے بھی آپ گورنر بنتے گئے، اور اس وجہ سے آپ کو زیادہ پسند کیا جانے لگا۔ جی جی اچھا مفتی صاحب، ایک بڑا اہم سوال ہے کہ ایک نام نہاد اسلامک اسکالر ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، انہوں نے صحیح مسلم کی ایک روایت پڑھی جس میں وہ روایت ہے عبداللہ ابن عباس سے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلوانے کا سندیشہ بھیجا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ۔ تو عبداللہ بن عباس جو تھے وہ حضرت معاویہ کے پاس گئے، تو حضرت معاویہ نے کہا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ واپس پلٹ کے آئے اور حضور کو جواب دیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ حضور نے کہا کہ دوبارہ جاؤ، پھر بلایا، پھر امیر معاویہ نے کہا کہ کھانا کھا رہے ہیں۔ پھر تیسری دفعہ یہ عمل ہوا تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا ایٹ دا اینڈ کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ تو انجینئر صاحب جو اس کی جو ڈیٹیل بیان کرتے ہیں، جو اس کی شرح بیان کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بددعا دی تھی، اور پھر ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تھا کہ جب ان کی دور خلافت قائم ہوئی تھی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دیا تھا، اور یہ جمعے کا جو خطبہ دیتے تھے وہ بیٹھ کر دیتے تھے، جو کہ ان کا پیٹ نکل آیا تھا۔ تو کیا واقعی میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لگی تھی؟ اس بات کی حقیقت کیا ہے، ذرا عوام الناس کو بتائیے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب آپ بولتے ہیں تو آپ اس میں کافی ساری آگے پیچھے باتیں کر جاتے ہیں، اور جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کو پھر حقیقت حال کا علم ہوتا ہے کہ میں نے جو لکھنی لوگوں نے پڑھنی ہے۔ حدیث میں جو انہوں نے اپنے پمفلٹ میں لکھا ہے وہ ترجمہ یہ کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک یہ کہ آپ کہیں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، ایک یہ کہ میں کہوں کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، کتنا بڑا فرق ہے۔ انہوں نے جا کے دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں تو انہوں نے آگے بتایا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کی بات کو ٹال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں ابھی کھانا کھا کے آتا ہوں۔ ایسا نہیں، روایت میں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں، یعنی ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ انہوں نے جھوٹ یہ باندھا کہ حضرت امیر معاویہ کہہ رہے ہیں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ دیکھیں نا، حدیث پر جھوٹ باندھنا کتنی بڑی خیانت ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سے بغض کی یہ علامت ہوتی ہے کہ آپ جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جب آپ نے اپنے پمفلٹ میں لکھا، وہ یہ لکھا ہے کہ وہ حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، پھر آپ لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ کیا ابن عباس آج کل کا بچہ تھا جو وہ 2 نمبری کرتا اور کہتا میں نے کہا ہی نہیں اور وہ کھانا کھا رہے ہیں؟ بھائی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، آپ ان سے زیادہ سیانے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا باب باندھا ہے، اس حدیث کو اینڈ پہ لے آئے، پورا ایک باب باندھا ہے۔ وہ یہ باب باندھا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ میں اگر غصے میں یا کسی حالت میں کسی کو بد دعا دوں تو اس بد دعا کو دعا میں تبدیل کر دینا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرض کر رہے ہیں اپنے رب سے کہ یا باری تعالیٰ ایسی بات اگر میرے منہ سے نکل جائے خلاف اولا ہو تو اس کو ان کے حق میں کر دینا۔ اس میں کئی روایات حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم میں لائے ہیں کہ ایک صحابی کا آپ علیہ السلام نے ایسا فرمایا، پھر آپ علیہ السلام نے سختی کے الفاظ فرمائے، پھر اللہ سے دعا کی اللہ اس کے لیے بہتر فرمانا۔ تو اسی باب کے اینڈ میں یہ لے آئے ہیں، یعنی امام مسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا ہے۔ اور دعا کیسی ہے کہ جیسے آپ شام میں جاتے ہیں، آپ جدھر جاتے ہیں آپ کی فتوحات بڑھتی ہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ فتوحات بڑھ رہی ہیں، آپ جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں علاقے بڑھ رہے ہیں، اب یہ اس دعا کا اثر ہے۔ آپ نے پورا شام، آپ نے ہمس، آپ نے تبرس، آپ ایسے علاقے جو آپ سمندر پار بھی کر گئے ہیں،
وہاں جا کے آپ نے فتوحات حاصل کیے، یہ دعا کا اثر ہے نبی علیہ السلام کا۔ اب یہ اٹھا کے جناب وہ بندہ اگر بوڑھا ہو جائے، بیمار ہو جائے، اگر بیٹھ کر آپ دیں تو اس پر تو نہیں لگائیں گے نا آپ۔ یہ ایک نفاق اور منافقت کی علامت ہے کہ آپ اصل چیز کو ہٹا کے آپ دوسری طرف چیز کو لے آتے ہیں۔ ایک حدیث کے باب کو نہیں سمجھتے، خیانت کرتے ہیں، حدیث کا ترجمہ خیانت کر کے بدلتے ہیں اور لوگوں کو اس طرح دھوکے دیتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور بڑا اہم سوال ہے، یہ بتائیے گا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا عملی کردار کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے اسی چیز پر کتنے سال رکھا، یعنی اس کے بعد بھی جب آپ جو گورنر بنے تھے کئی سال آپ زندہ رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو فتوحات بڑھ رہی تھی۔ تو جب دیکھیں آپ کا اگر کوئی گورنر ہے فتوحات پہ فتوحات کرے، علاقے فتح کرے اور وہاں سے آپ کو اچھا فائدہ ہو رہا ہو، تو آپ کیا اس کو ہٹائیں گے؟ آپ کے لیے تو فائدہ مند ہے، جہاں سکون ہے، جہاں امن ہے، وہاں کام بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کی آپ ہسٹری پڑھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی پوری دنوں میں کیا کرتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں علامہ محمد علی نقشبندی لاہوری، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اسی بارے پر۔ یہ میں دوستوں کو کہوں گا کہ ان کی کتابیں پڑھیں۔ ایک کتاب انہیں تحفہ جعفریہ، تحفہ جعفریہ بہترین کتاب۔ جو لوگ اس طرح غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں صحابہ کے خلاف، حضرت امیر معاویہ کے خلاف، حضرت عمر کے خلاف، حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف، بہترین جواب شیعوں کی کتب سے دیے ہیں انہوں نے، اور اہل سنت کی کتب سے دیے ہیں، حوالوں کے ساتھ دیے۔ وہ کہتے ہیں ایک حوالہ بھی غلط ہو تو میں جو ہے آپ کو اتنے پیسے دوں گا، یعنی جتنا آپ چاہیں گے آپ کو مل جائیں گے۔ تو ان کی کتابیں آپ کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت حال کیا ہے۔ عقائد جعفریہ، فقہ جعفریہ، 3 کتابیں، ایک تحفہ جعفریہ کی 5 جلدیں ہیں اردو میں، عقائد جعفریہ کی 3 ہیں، اور عقائد جعفریہ کی 4 جلدیں اور فقہ جعفریہ کی بھی 4 جلدیں ہیں۔ آپ کو نیٹ سے لکھیں گے تحفہ جعفریہ تو آپ کو وہاں اردو ترجمہ باقاعدہ ملے گا۔ اگر آپ زیادہ نہیں پڑھنا چاہتے کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لیں، ان کی صرف فہرست پڑھ لیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو انہوں نے پوری حقیقت کھول کے رکھی ہے اس چیز کی، پوری ہسٹری اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں سے بتایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتنا ایک بازو رہے ہیں، کتنے علاقے انہوں نے باقاعدہ نام لکھے، پوری ہسٹری بیان کی ہے کہ یہ علاقے ان سالوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کی ہے۔ تو فتوحات آ رہی تھی تو آپ کیسے کسی کو ہٹاتے، کیوں ہٹاتے، کس وجہ سے ہٹاتے؟ ٹھیک ہے نا۔ ایک تو آپ نے نہیں رکھا، پیچھے حضرت عمر فاروق ان کا کام دیکھ رہے تھے تو آپ نے اس کو کام کو کنٹینیو رکھنے دیا کہ اچھا ہے کام کر رہا ہے، ایک گورنر اچھا کام کر رہا ہے۔ تو ان کے زمانے میں کافی سارے ملک جو ہے یعنی کافی سارے علاقے فتح ہوئے ہیں۔ بالکل صحیح۔ جی جی اچھا مفتی صاحب، ایک بڑا اہم کریٹیکل کوشچن میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں۔ جی جی گزشتہ کچھ مہینوں پہلے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب میں اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب میں مناظرے کی جو فضا تھی وہ بہت زیادہ گرم تھی، دونوں کے معاملات میں بڑے ہاٹ ایشوز تھے۔ جی جی اور ان میں مسئلہ تھا ایک کتاب کا المحند علی المفند کے 3 عقائد کا۔ جی جی اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ تھا جس کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب جہلم بھی گئے تھے مناظرے کے لیے، اور انہوں نے کہا تھا کہ المحند علی المفند سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کا ہے، کیونکہ آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ اب میں آپ سے سوال یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا حضرت معاویہ جو تھے ان کا جو معاملہ تھا، اگر ہم بات کریں ان کا معاملہ جو تھا وہ بغاوت پر مبنی تھا یا نہیں تھا؟ ذرا اس کو عوام الناس کے آگے رکھیے۔ پہلی تو آپ نے جو بات کی المحند المفند کے 3 عقیدے، ٹھیک ہے، جس پر انجینئر صاحب نے چیلنج بھی کیا کہ اگر آپ کے عقیدے قرآن و حدیث سے ثابت ہو گئے تو بس ہم ہر چیز مان جائیں گے،
ٹھیک ہے، ان میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو، اہل سنت کا بھی عقیدہ یہ ہے اور دیوبند حضرات کا بھی عقیدہ یہ ہے، المحند میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور عرش سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے، پوری جہان سے بھی زیادہ فضیلت والی کون سی؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ قبر انور جہاں آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ یہ کہتا تھا کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اب اس کے بعد اس کی ویڈیو آئی ہے جس میں اس نے وہ بتایا ہے کہ جناب یہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ کیسے بنا، اس میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ سارے جہان سے افضل ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ جب آپ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ قرآن و حدیث سے ثابت کریں، پہلے پھر آپ قرآن و حدیث ثابت کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ انور سارے جہاں سے افضل ہے، تو ہم بھی یہی کہہ رہے تھے۔ تو ایک طرف آپ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، کہتے ہیں آپ قرآن و حدیث لے آئیں، پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر آپ یہ کفر تو آپ پر لوٹے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا 2 نمبری دیکھیں ان کی، روزے کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا کہ فلاں کتاب میں یہ بات موجود ہے، اور اسی کتاب میں وہ واقعہ بھی موجود ہے جس میں ایک گورنر نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لیے ان کو خواب میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا کہ مجھے 2 بندے تنگ کر رہے ہیں، تو پھر وہ اٹھ کے ان 2 بندوں کو پکڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو اسی کتاب میں وہ واقعہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور یہ بات اٹھا کے لے آتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی تاریخ مدینہ میں یہ لکھا ہوا ہے، کتاب کا نام ہے تاریخ مدینہ میں یہ لکھا ہوا ہے۔ بھائی اسی کتاب میں وہ واقعہ لکھا ہے، تم کہتے ہو وہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سچا ہے، تو یہ 2 نمبریاں نہیں چلیں گی۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جس چیز کو یہ اٹھاتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ علیہ السلام فرمایا کہ تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی، ٹھیک ہے نا، تم انہیں جنت کی طرف بلاؤ گے اور وہ جہنم کی طرف بلائیں گی۔ تو یہ حدیث اٹھا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جو بات کرتے ہیں، بات یہ کہ تمام روایات کو دیکھا جائے، اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ یہ جو باغی ہے یا کا لفظ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ظاہری طور پر الگ ہونے کے لیے ظاہری طور پر کیا کہا گیا ہے، ادروائز ان کا اجتہاد تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اختلاف ہوا، وہ اختلاف یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مسئلہ اٹھا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا جو مسئلہ اٹھا، جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس میں بہت قریبی آپ کے ساتھی بھی تھے، مالک اشتر بھی اس میں شامل تھا، محمد بن ابی بکر بھی اس میں شامل تھا، اور بہت سارے لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ، یہ تو قریب تھے نا، باقی بھی لوگ جتنے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لشکر میں کیا ہو گئے تھے، شامل ہو گئے تھے۔ بعد میں پھر اسی وجہ سے حضرت امیر معاویہ اور اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مطالبہ تھا کہ ان کو پکڑا جائے، ان کو کفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا کہ ابھی حکومت کمزور ہے، ابھی تو ہم نے حلف اٹھایا، ابھی تو ہماری اسٹارٹنگ ہوئی ہے، ابھی اگر ان پکڑ دکڑ کریں گے تو معاملات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ تو حکمت عملی کے طور پر آپ نے یہ فرمایا، لیکن ان کا یہ تھا کہ آپ ان کو پکڑیں، آپ کی جماعت میں۔ تو اسی بات پر کیا ہوا، اختلاف ہوا، اور پھر جنگیں ہوئی، اور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جو ہے وہ تمہیں ایک باغی جماعت کیا کرے گی، قتل کرے گی۔ اس میں 2 رائے ہیں، ایک یہ رائے کہ ان لوگوں نے حضرت عمار کو قتل کیا جو حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں شامل نہیں تھے، باہر سے آئے تھے، وہ قتل کر کے پھر آپ کے پاس لے آئے۔ یہ انجینئر مرزا نے اپنے پمفلیٹ میں لکھا ہے، ریسرچ پیپر میں لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ابو الغادیہ نے ان کو شہید کیا جو حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں شامل تھا۔ تو اس بارے میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، نعمت الباری جلد 2 صفحہ نمبر 223 پہ پوری اپنی ریسرچ پیش کرتے ہیں کہ یہ ظاہری طور پر یہ بغاوت کے الفاظ ہیں، حقیقی طور پر نہیں ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، مثلا قرآن سے مثال ہے کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ،
غوا کہ اور آدم نے اپنے رب کی معصیت کی پس وہ بے راہ ہوئے، یعنی غوا سے مراد وہی باغی ہوئے، بے راہ ہوئے، باغی سے مراد بے راہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، باغی کافر نہیں ہوتا، باغی کافر نہیں ہوتا، باغی جہنمی نہیں ہوتا۔ یہ انجینئر مرزا کے استاد خود یہ حافظ زبیر علی زئی کے بیانات ہیں اور اس نے اپنے ویڈیوز میں ڈالے ہیں۔ جب باغی کافر نہیں ہے، باغی جہنمی نہیں، تو لڑائی کس چیز کی؟ اب علامہ غلام رسول سعیدی فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نے یہ اس درخت سے نہیں کھانا، تو یہ ہے کہ آپ نے معصیت کی اور آپ بے راہ چلے۔ تو اس آیت میں شجر ممنوعہ سے کھانے پر آدم علیہ السلام پر معصیت اور غواویت کا اطلاق باعتبار ظاہر کے ہے۔ اصل میں وہ باغی نہیں ہو رہے تھے، وہ تو حقیقت میں وہ نبی معصوم ہیں، اور ان کا شجر ممنوعہ سے کھانا معصیت نہ تھا، ان کے اجتہاد سے تھا کہ میں کھا لیتا ہوں ہمیشہ رہوں گا، جس طرح شیطان نے دھوکہ دیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے تنزیہاً منع فرمایا، لازمی نہیں ہے، تنزیہاً منع فرمایا ہے۔ تنزیہاً منع یہ ہوتا ہے کہ یار نہ کرو ایسا، لیکن سختی نہیں ہے، اور وہ بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تحریماً منع نہیں فرمایا کہ یہ حرام ہے، ایسا نہیں فرمایا، وہ یہ سمجھے۔ اور معصیت تب ہوتی جب وہ قصداً ممنوع کام کرے، قصداً ممنوع کام کرے تو یہ معصیت تب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ظاہری طور پر کہا گیا ہے، حقیقی طور پر نہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جھوٹ بولا جاتا ہے بار بار اس بات کو لے کے، بار بار انجینئر صاحب یہ جملہ کہتے ہیں، میں نے کئی ویڈیوز میں دکھایا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ تو بتاتے ہیں کہ عمار بن یاسر کے جو والد تھے اس کو کس نے شہید کیا، ان کی والدہ سمیہ کو کس نے شہید کیا، آپ کو یہ بار بار بتاتے ہیں کہ ابو جہل نے ایسا کیا، لیکن آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر کس رضی اللہ عنہ نے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر کس رضی اللہ عنہ نے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہ آپ کو نہیں بتائیں گے، یہ نصاب میں انہوں نے نہیں ڈالا ہوا، یہ نہیں بتائیں گے۔ تو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت عمار کے قاتل کو کہا کہ تم جاؤ عمار کو قتل کرو، بطور ایک جماعت ان کو کہا کہ تم قتل کرو، یعنی یہ بتا رہے ہیں۔ اور اپنے ریسرچ پیپر میں کیا لکھ رہے ہیں؟ اپنے ریسرچ پیپر میں یہ لکھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 9 پہ یہ لکھ رہے ہیں کہ سیدنا ابو الغادیہ جو عمار کے قاتل ہیں، جو روایت حضرت امیر معاویہ پر فٹ کر رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ انہوں نے حکم دیا، نہ انہوں نے کہا کہ تم نے حضرت جو ہے وہ عمار کو قتل کرنا، انہیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ وہ خود لکھ رہے ہیں اپنے واقعہ کربلا کے ریسرچ پیپر، جو واقعہ کربلا کا صفحہ نمبر 9 پہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو الغادیہ نے دیکھا، مدینہ میں ایک واقعہ ہوا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے بلوائی آئے، تو حضرت ابو الغادیہ نے کہتے سیدنا، میرے سردار سیدنا ابو الغادیہ نے دیکھا کہ میری ایک محبوب شخصیت کو ایک شخص گالیاں دے رہا ہے۔ محبوب شخصیت کون ہے؟ حضرت عثمان غنی۔ کہتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص گالیاں دے رہا ہے، تو سیدنا ابو الغادیہ نے کہا کہ میں نے اس بندے کو نہیں چھوڑنا۔ جہاں ہم بات کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگ کے مسئلے کی، تو قرآن کی ایک آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سورۃ الحجرات کی، کہ جب اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ اگر ان میں سے ایک فریق دوسرے پر زیادتی کر رہا ہو تو تم جنگ کرو اس کے ساتھ جو زیادتی کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، اور اگر وہ لوٹ آئے تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ میں نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 پڑھی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضرت معاویہ کے خلاف جو جنگ کی تھی، جو تلوار اٹھائی تھی، وہ اسی قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں اٹھائی تھی، اور وہ اسی قرآن مجید کی آیت سے یہ دلیل پیش کرتے ہیں انجینئر صاحب کہ امیر معاویہ اور ان کی جماعت اور ان کے ساتھ جو اصحاب تھے وہ باغی تھے۔
اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، ذرا عوام الناس کو بتائیے۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف حق پر تھا، سچ پر تھا، لیکن مخالف کو ہم باطل پر نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے ان کا اجتہاد تھا۔ ان کے پاس بھی دلائل ہیں نبی علیہ السلام کے کہ جب اس طرح کی لڑائیاں ہوں گی تو تم لوگ شام میں چلے جاؤ۔ کئی صحابہ پھر اس زمانے میں شام میں چلے گئے، انہوں نے جا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں شامل ہوئے اور پھر وہ روایتیں بیان کی کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ فتنہ جب اس طرح برپا ہو جائے تم شام کو چلے جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے شام کے لیے دعائیں کی ہیں۔ تو ہمارا موقف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، لیکن مخالفین باطل پہ نہیں تھے، ان سے اجتہادی خطا ہوئی ہے۔ ان سے کیا ہوئی ہے؟ اجتہادی خطا ہوئی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے کہ فوری طور پر ان قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے بار بار کہ فوری طور پر کیفر کردار تک پہنچایا جائے، لیکن حاکم وقت یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سزا کب دینی ہے، اپنے ملک کی امن امان کا بھی خیال رکھنا ہے، بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلیفہ تھے، وہ زیادہ بہتر جانتے تھے، تو ان کا فیصلہ حق پر تھا، لیکن دوسروں کو ہم باطل پر نہیں کہیں گے، کیونکہ ان کا بھی مطالبہ کوئی برا نہیں تھا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان قاتلوں کو پکڑا جائے، ان کو سزا دی جائے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہیں۔ دیکھیں یہ ایک، اور پھر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ تھیں، وہ خون سے لتھڑا ہوا وہ کرتا شام کی طرف بھیج دی ہیں اور خط لکھتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ایک جذباتی معاملہ ہوتا ہے۔ تو جذباتی معاملات میں آپ کہتے ہیں کہ بھئی ان قاتلوں کو پکڑا جائے جو آپ کے پاس ہیں، کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ تو یہاں سے بات بڑی، اور بات کہاں خراب ہوئی؟ یہ اس وقت خراب ہوئی کہ جب ان کو پتہ چلا، ان لوگوں کو، قاتلوں کو، بلوائیوں کو پتہ چلا کہ اگر ان میں صلح ہو گئی تو ہماری خیر نہیں ہے۔ انہوں نے دونوں طرف پھر تیلی والا کام کیا، یہ لڑائی جھگڑے کا انہوں نے پھر کام شروع کر دیا کہ اگر یہ آپس میں صلح ہو گئی تو ہماری خیر نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا۔ تو دوسروں کو بھی ہم باطل پر نہیں کہیں گے، نہ حضرت عائشہ کو باطل پر کہیں گے، نہ حضرت امیر معاویہ کو۔ ہاں خطا ہوئی، اپنے حساب سے وہ صحیح کر رہے تھے، لیکن چونکہ امیر خلیفہ حضرت علی تھے، وہ حق پر تھے۔ اچھا، اس میں ایک بڑا اہم سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی جی، کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس پہ چونکہ انہوں نے بہت سارے لیکچرز دیے ہیں، وہ اپنی تحقیق میں بتاتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے کہ جب حضرت ابو الغودیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب شجرہ میں سے تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ باقاعدہ طور پر پورا ایک چیپٹر ہے مسند ابو الغودیہ کے نام سے، ان سے احادیث مروی ہیں کہ وہ اس بات پہ انہیں گلٹ تھا اور وہ روتے تھے اور پانی تک نہیں پیتے تھے کہ ان سے جو عمار ابن یاسر کا جو قتل ہوا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنا کنفیشن کر دیا کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑے اور انہوں نے عمار کو قتل کیا، تو یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ عمار کا جو قتل ہے وہ قتل ناحق ہے، اور قتل ناحق کی جو سزا ہے وہ جہنم ہے۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، ذرا عوام الناس کو بتائیے۔ اس لیے علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ پر آپ زیادہ نہ پڑھیں، ٹھیک ہے جی، سارے صحابہ عادل تھے، اور جب آپ اس کے بیچ میں جتنے بھی لوگ پڑھے ہیں انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دونوں طرف نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی، جب آپ علیہ السلام گئے صلح حدیبیہ سے پہلے جو بات معاملہ خراب ہوا، آپ علیہ السلام عمرے کے لیے گئے تو وہاں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی، جس کا مشہور بیعت رضوان یہ مشہور ہے، اور سورہ الفتح میں تیسرا رکوع یہیں سے شروع ہوتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت لی ہے۔ اب اس بیعت لینے والوں میں ابو الغادیہ شامل ہے، ان بیعت لینے والوں میں ابو الغادیہ شامل ہے، اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جس نے بیعت لی ہے وہ جنتی ہے،
جس نے بیعت لی وہ کیا ہے؟ وہ جنتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں آپ کدھر جائیں گے؟ آپ خاموشی رہیں گے بہتر ہے۔ وہ ابو الغادیہ جن سے یہ فعل ہوا ہے ان کے بارے میں چونکہ وہ وہاں موجود تھے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو بیعت رضوان میں شامل ہوا ہے وہ جنتی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، تو میں اور آپ اس کو جہنمی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور انجینئر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو گلٹی تھی، تو پھر سیدنا کیوں کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابو الغادیہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ رضی اللہ عنہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ کہتا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورنہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ ان کو نہ کہیں، وہ کہتے ہیں میں دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا، ابو الغادیہ، یہ تو کنفرم کہہ رہے ہیں نا کہ ابو الغادیہ نے شہید کیا ان کو، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ گلٹی فیل کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنتی نہیں ہے۔ تو جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنمی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ جانتا ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ جنتی ہے، پھر آپ اس کو دیکھیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک بندے کو آپ نے کہا ہی نہیں، ایک بندہ آپ کے لشکر میں شامل ہے، آپ نے نہیں کہا کہ بھئی فلاں کو شہید کر دو، اس بندے نے دیکھا کہ اس نے فلاں بندے سے بدتمیزی کی ہے تو وہ اپنی طور پر جا کے اس نے اس کو قتل کر دیا، اس میں آپ کا تو ہاتھ شامل نہیں ہے نا۔ آپ کے لشکر میں ایک شخص ہے جو آپ کے کہنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس نے ایک واقعہ دیکھا ہے کہ وہ شخص حضرت عثمان غنی کو گالیاں دے رہا ہے، آپ کے اس ساتھی کو غصہ ہے، جب وہ بندہ نظر آتا ہے تو اس کو شہید کر دیتا ہے، تو آپ پر الزام کیسے آ جائے گا اس چیز کا؟ یہ تو لیکن آپ کو کہنا کہ آپ نے قتل کیا ہے، آپ اس کے ذمہ وار ہیں، بھئی آپ کو تو علم ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ آپ کے لشکر میں ایک شخص ہے جس نے یہ دیکھا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے ایک بڑے صحابی کو گالی دے رہا ہے، اور آپ کا وہ ساتھی، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کا وہ ساتھی کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، اور جب موقع ملتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا، آپ حکم بھی نہیں دیتے، وہ آپ کا ساتھی جا کے اس کو شہید کر دیتا ہے، اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ اس میں آپ کیا قصور؟ مجھے یہ بتایا۔ اور پھر ان جنہوں نے قتل کیا حضرت عمار کو، ان کو وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ سیدنا ہے، میرے سردار ہیں، ان کو رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہے ہیں، پھر آگے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ بھئی آپ ایک موقف رکھیں، پھر تو آپ رضی اللہ ہٹا دیں نا کم، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے تو آپ پھر وہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی پھر اس کا بھی انکار کر دیں۔ اس لیے ایسے لوگ جیسے ہی ان اختلافات میں آگے بڑھے ہیں، انہوں نے جھوٹ سے کام کی لیا ہے، انہوں نے دوغلی پالی سے کام لیا ہے، اور انہوں نے دو نمبری سے کام لیا۔ یہاں ایک اور دو نمبری کرتے ہیں جناب، یہ حدیث ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ابو الغادیہ کو کفایت کرے گی، یہ حدیث ابو الغادیہ کو کفایت کرے گی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے بھی بیعت رضوان میں وہ شامل ہوا ہے وہ جنتی ہے۔ کہتے ہیں جناب البانی یہ کہتے ہیں کہ ان کو کفایت نہیں کرے بھی۔ بھئی البانی کہاں، ابن حجر اسقلانی کہاں؟ ٹھیک ہے نا، البانی تو ان کے مقابلے میں شے ہی کوئی نہیں، تو البانی کو ابن حجر اسقلانی کے مقابلے میں لا رہے۔ ابن حجر اسقلانی جو امت کے امام ہیں، ان کی کتابیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، ان کا نام ہے ایک، ان کے مقابلے میں آپ البانی کو لا رہے ہیں۔ کب البانی کو لا رہے ہیں؟ جب آپ کی اپنی خواہش پوری ہو رہی ہے، پھر آپ حدیث کو بھی چھوڑ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے فرمان کو بھی چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ساری دو نمبریاں کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ان کاموں میں جب لوگ پڑھتے ہیں نا اور زیادہ اس میں چسکے لیتے ہیں، وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اہل سنت کا پیارا موقف ہے کہ ان چیزوں میں نہ پڑھیں جب آپ کو معلوم ہے کہ ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں، دوسروں سے خطا ہوئی ہے، اجتہادی خطا ہوئی ہے، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ صحابہ کا آپ جو ہے وہ ان کی تعریف اور ان کی توصیف بیان کریں، ان کے فضائل بیان کریں۔ جب آپ ادھر جا کے پھر ان کو گالیاں دیتے ہیں، آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ ان کو جہنمی بنا لیتے ہیں، پھر آپ کو ان چیزوں کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ نبی علیہ السلام نے اس بندے کے لیے کہا ہے کہ جنتی ہے۔ پھر آپ کیا جواب دیں گے اس بارے میں؟ پھر آپ اماموں کو ڈھونڈتے ہیں، پہلے کہتے ہیں ہمیں بابوں سے کوئی نہیں، ہم کسی بابے کو نہیں سمجھتے، پھر بابے پکڑ کے بھی لے آتے ہیں۔ حدیث پر رہو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی بیعت رضوان میں شامل ہوا وہ جنتی ہے۔ اب کہاں جائیں گے آپ؟ اچھا، بیعت رضوان کی جیسے آپ نے بات کی تو انجینئر صاحب ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ عمار کا مال لوٹنے والا اور عمار کا قاتل واضح طور پر جہنمی ہے۔ اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟
ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ پھر دوسری طرف وہ حدیث ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا انجینئر صاحب نے اپنے خود ہی پمفلیٹ میں لکھا ہے کہ 2 شخص حضرت عمار کا سر لے کے آئے، نامعلوم شخص تھے، 2 شخص سر لے کے آئے حضرت امیر معاویہ کے پاس تاکہ ہمیں کچھ تحائف ملیں، اس لالچ سے آئے. تو پھر یہ حدیث ان کی طرف دیکھیں، جب آپ کو شک پڑ گیا کہ یہ راوی ہے قاتل ابو الغادیہ ہے یا وہ نامعلوم لوگ ہیں، تو پھر آپ حدیث کا فہم یہ رکھنے والا کہتا ہے کہ پھر آپ نامعلوم لوگوں کی طرف لوٹائیں گے، کیونکہ ابو الغادیہ کے لیے تو کیا ہے، جنت کی بشارت ہے. پھر وہ جو مال لوٹنے والی بات ہے، پھر ان نامعلوم افراد کی طرف ہی لوٹانا بہتر ہوتا ہے بجائے کہ آپ ایک جنت کی طرف لوٹائیں. ایک بڑا اہم سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں مفتی صاحب، ذرا عوام الناس کو بتائیے گا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارے درمیان ایک خلیفہ برحق موجود ہو، ایک خلیفہ وقت موجود ہو، جی جی تو دوسرا بندہ جو ہے بغاوت نہیں کر سکتا. جی جی اگر وہ بغاوت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور بغاوت کرنے کے بعد جنگ کرتا ہے اور اس کے بعد کسی علاقے کے اندر قبضہ کر کے اپنی خلافت کو قائم کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ ایک خلیفہ کے مقابلے میں دوسرا خلیفہ نہیں کھڑا ہو سکتا، اور جو دوسرا کھڑا ہوگا واجب القتل ہے. تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آئے تھے اور پھر جنگ کے بعد، جنگ صفین کے بعد ان کے پاس شام کا حصہ آ گیا تھا اور افریقہ کا حصہ آ گیا تھا، اور مشرق کا جو حصہ تھا حجاز کا یا عراق کا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ گیا تھا. چونکہ انہوں نے اپنی خلافت جو تھی بقول اہل تشیع کے، بقول انجینئر صاحب کے، وہ خلافت انہوں نے غاصبانہ طور پر حاصل کی تھی، تلوار کے زور پہ حاصل کی تھی، بغاوت کر کے حاصل کی تھی. تو کیا اس بغاوت کے نظریے کے تحت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے موقف کے مطابق واجب القتل تھے، یا وہ اصحاب جو ان کی جماعت میں تھے کیا وہ واجب القتل تھے؟ ذرا اس کی حقیقت عوام الناس کو بتائیے. اس کی حقیقت تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کر دی ہے، ٹھیک ہے جی. جو انجینئر صاحب کا اگر ان کا آپ ریسرچ پیپر پڑھیں تو اس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے بھائی شہید ہوئے یا ہمارے مخالفین کے، وہ سارے جنت میں جائیں گے. سارے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. میرا معاملہ اور معاویہ کا معاملہ اللہ کے ہاں سپرد ہے. انہوں نے تو ان معاملات کو اللہ کے ہاں سپرد کیا ہے. تو انجینئر صاحب ابھی یہاں دنیا میں ہی عدالت لگا بیٹھے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں، معاملہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑا ہے. تو آپ یہاں جو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جہنمی اور کیا کچھ کہنے اور کچھ مطلب اس طرح کی باتیں کرنے اور نعوذ باللہ گالیاں دینے، بھائی تم خدا سے ڈرو. جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں جن سے لڑائی ہوئی ہے وہ تو دعا دے رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے سب کو معاف کر دیا. جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، حدیث کا تعلق یہ ہے کہ آپ ایک نام لیا جا رہا ہے کہ آپ میں سے خلیفہ کون ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں میں ہوں گا، میں کہہ رہا ہوں میں ہوں گا. یہ اس وقت کی بات ہے، اور یہاں بات خلافت کی نہیں ہے. یہاں بات قتل عثمان، ناحق قتل عثمان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے قاتلین کو پکڑا جائے. یہ جو لڑائی ہے سارا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو پکڑنے پر ہے، خلافت پر نہیں ہے. یہ کوئی لڑائی خلافت پر نہیں ہے کہ میں خلیفہ بنوں گا، وہ کہہ رہے ہیں میں خلیفہ بنوں گا. بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ ان قاتلوں کو پکڑا جائے جن کی وجہ سے ایک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ذی النورین شہید ہوئے ہیں، جن کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ تاج تم سے چھیننا چاہیں گے، یہ حکومت تم سے چھیننا چاہیں گے، لیکن تم نے یہ دینی نہیں کسی کو. یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے. تو وہ چھیننے کے لیے آئے، آپ سے بدتمیزی کی، آپ کا پانی روکا، آپ کو تکلیفیں دی. تو یہ بات ہو رہی ہے کہ یا علی رضی اللہ عنہ ان کو پکڑیں، ان کو سزا دیں. اس بات پہ اختلاف ہوا ہے، نہ کہ خلافت پہ اختلاف ہوا ہے. خلافت پہ اختلاف کی بات نہیں، بات یہ ہو رہی ہے کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا جائے. اس پر جنگیں ہوئی ہیں. حضرت جنگ جمل بھی اسی پر ہوئے، جنگ صفین پر اسی پر ہوئی ہے. تو یہ کوئی خلافت کے لیے جنگ نہیں ہوتی جس وجہ سے یہ حدیثیں فٹ کی جائیں یا اس طرح کی بات کی جائے. اچھا، اس میں ایک بڑا اہم سوال مفتی صاحب میں آپ سے کرنے لگا ہوں
کہ انجینئر صاحب جو اپنی تحقیق کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی خلافت قائم کی تھی وہ غاصبانہ تھی، وہ تلوار کے زور پہ تھی. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جس اساسے عثمان کو لے کر وہ اٹھے تھے، انہوں نے تو اپنی پوری 20 سالہ بادشاہت کے اندر وہ خلافت کا ورڈ یوز نہیں کرتے، وہ امیر معاویہ کے لیے دنیاوی بادشاہت کا ورڈ یوز کرتے ہیں. اس امیر معاویہ نے جو ہے وہ اپنے دور خلافت پہ عثمان کا تو قصاص لیا ہی نہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے تو یہ ایک ڈرامہ نچا تھا چونکہ انہیں خلافت پر قبضہ کرنا تھا. اب میں آپ سے یہاں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ امیر معاویہ کی خلافت جو تھی وہ خلافت راشدہ کے عین مطابق تھی یا خلافت راشدہ کے اصولوں کے مطابق نہیں تھی یا اس کے خلاف تھی؟ یہ عوام الناس کو بتائیے گا. اور دوسرا یہ بتائیے گا کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت کو آپ غاصبانہ کہیں گے، دنیاوی بادشاہت کہیں گے، خلافت کے اصولوں کے مطابق کہیں گے، غیر شرعی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ذرا عوام الناس کو بتائیے. دیکھیں یہ جو بات کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قاتلین عثمان کو کیا کیا، بھائی پھر آپ کیوں کہتے ہاں سزا نہیں دی، پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر کو کیوں مارا؟ آپ یہ کیوں ڈھونگ رچاتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر کو گدھے کی کھال میں ڈال کے ان کو جلایا گیا؟ لوگوں کو پھر یہ کیوں دکھاتے ہیں؟ پھر بھائی مالک اشتر کے بارے میں اس طرح کی کیوں باتیں کرتے ہیں؟ تو یہ بھی تو اس میں شامل تھے. مالک اشتر ایسا آدمی تھا جو حضرت صفیہ آتی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا دینے کے لیے، پکڑا گیا، مارا گیا. ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ کیوں مارا گیا؟ بھائی یہ بھی تو شامل تھے نا اس میں. تو یہ دو نمبری کیوں ہوتی ہے؟ جن کو مارا گیا، جن کو پکڑا گیا ہے، ان کے بارے میں آپ واویلا مچاتے ہیں کہ جناب ان کو کیوں مارا گیا، ان کو کیوں پکڑا گیا؟ بھائی وہ شامل تھے اسے کسی لحاظ سے بھی، مخالفین میں تھے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بادشاہ ہوتی ہے کوئی بادشاہت بری نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی تھی. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، یہ اپنا سورہ بقرہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی. تو بادشاہت اگر بری ہے تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو کیسے ملی؟ وَقَتَلَ داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی اور حکمت عطا فرمائی. یہ تو قرآن میں ہے. ہر بادشاہت بری نہیں ہوتی اور ہر بادشاہت بھی اچھی نہیں ہوتی. وہ بری ہوتی جس میں معاملات خراب ہوں، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو، ظلم ہو، وہ بادشاہت خراب ہے. اور جو بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ دیے. اس سے پیچھے آپ پڑھ لیں، وقال نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی آئے، ان سے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا بادشاہ مقرر کریں، ہم اس کی مائیت میں جہاد کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنایا، بادشاہ بنا کے دیا. تو اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وقال نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہیں طالوت بادشاہ بنا کے دیا ہے. تو بادشاہ جو ہے وہ اللہ نے بنا کے دی ہے ان کو. بادشاہت اگر بری ہوتی تو پھر بادشاہت کیوں ملتی؟ بات یہ ہے کہ اس میں جو صحیح کام ہے وہ صحیح ہے، جائز کام ہے وہ جائز ہیں، جہاں اچھے کام ہیں ان کی آپ تعریف کریں گے. جی مفتی صاحب ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جب اپنی تحقیق کرتے ہیں تو عوام الناس کو بتاتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر خود اپنے دور خلافت میں یا اپنی حکومت میں جو تھے وہ ممبروں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ طور پر گالیاں دیتے تھے، سب و شتم کرتے تھے اور بڑے برے الفاظوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ممبروں پر پکارا جاتا تھا. اس بات کی حقیقت کیا ہے ذرا عوام الناس کو بتائیے. یہی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ حضرت غالباً عمار کے بارے میں کہتے ہیں، کسی اور صحابی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ لعنت بھیجتے تھے امیر معاویہ پر. پھر یہ کیوں؟ تاریخ کی کتابوں میں دونوں پارٹیوں کے بارے میں آیا ہے، حضرت علی کی پارٹی کے بارے میں بھی آیا ہے اور حضرت امیر معاویہ کی پارٹی کے بارے میں بھی آیا ہے کہ وہ لعنت بھیجتے تھے.
دونوں دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ جتنی تاریخ کی باتیں ہیں کسی سند کے ساتھ ثابت نہیں ہیں. جتنی بھی باتیں ہیں ممبروں کے بارے میں سند اس میں کمزور ہے، کوئی ایسی سند نہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ میں بابوں کی باتیں نہیں مانتا. انہوں نے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تاریخ الخلفاء بغیر سند کے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تک لوگ جو ہے نا وہ ممبروں پر گالیاں دیتے تھے حضرت علی کو. بھائی کہاں سے اٹھا کے لکھا ہے؟ تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے. اور یہ کہتے ہیں، یہ جملہ کہتے ہیں کہ بریلویوں کی گمراہی ایک طرف، جلال الدین سیوطی کی گمراہی ایک طرف. اتنے بڑے گمراہ تھے، تو اتنے بڑے گمراہ تھے، ان کی کتاب سے آپ حوالہ لے رہے ہیں کہ جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک ممبروں پر گالیاں ہوتی تھی. پھر سند پیش کرو، سند تو تمہارے پاس ہے نہیں. تو بھائی اس طرح کی چیزیں اگر آپ کریں گے، تاریخ میں دونوں طرف ہے. حضرت علی کے جو تاریخ میں یعنی کہ اگر تحقیق سے دیکھا جائے تو وہ ثابت نہیں ہوتی، لیکن اگر صرف یہ دیکھا جائے کہ گالیاں ہوتی تھی، پڑتی تھی، تو دونوں طرف تھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لوگوں کو بھی تھی اور ان کی طرف سے بھی تھی. دوسری بات یہ دیکھیں، گالی تو کچھ نہیں رہتی نا. پھر جب آپ کی لڑائی ہو جائے، قتل تک بات ہو جائے، 80 بندے مارے جائیں، 80,000 بندے، کتنے؟ 80,000 بندے جب مارے جائیں تو گالی تو کچھ نہیں رہی. اور بات یہ ہے کہ سب و شتم جو گالی کے لفظ ہے نا، سب وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا وسیع معنی ہے برا بھلا کہنا. معنی کیا اس کا؟ برا بھلا. ماں بہن کی بات نہیں، برا بھلا کیا، اس نے اچھا نہیں کیا، آپ کی برائی کی میں نے، تو یہ ایک لحاظ سے وہ گالی سمجھتے تھے، اس کو کہتے تھے گالی. یعنی وہ لفظ جو تھا برا بھلا کہنا تھا. جس طرح حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان مسلم میں ہے کہ آپ کی چپکلش ہو گئی، تو وہاں بھی معنی یہ کیا جاتا کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہا. یہ نہیں کہ گالیاں دی ماں بہن کی، نہیں، نعوذ باللہ، ایسا تو ہو نہیں سکتا. برا بھلا کہا، بھی تو کون ہوتا ہے اس طرح کی بات کرنے والا، میں کون ہوتا ہوں اس طرح کی بات کرنے والا. میری اور آپس میں اگر آپ کی چپکلش ہو جائے تو میں کہوں گا تو کون ہوتا ہے بھائی بات کرنے والا. آپ کہیں تو بڑا مفتی بنا پھرتا ہے، تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے آپ آپس کو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. یہی کہیں گے نا لوگ. یہ کہیں گے کہ جناب جنید صاحب اور مفتی صاحب آپس میں چینل پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کون ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں تو کون ہوتا ہے یار. تو آپ کہیں گے یار تو بڑا مفتی ہے، تو کون ہوتا ہے، تو لوگ اس کو سمجھیں گے گالیاں. تو اسی طرح جو باتیں ہوتی تھی، ظاہر جب اتنی مخالفت تھی، لڑائیاں ہوئی ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تو بات کرنی ہوتی ہے. اب لڑائی کے بعد آپ یوں سمجھے کہ کیا بالکل آپ مطلب اس طرح ہو گئے؟ ایسا تو نہیں تھا نا، اختلافات تو تھے، تو اس میں ایک دوسرے کے خلاف بات ہوتی تھی. اسی کو نام لیا گیا ہے کہ یہ گالیاں دیتے. سب کا معنی یعنی وسیع اس کا معنی ہے کہ برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، تو وہ ظاہر ہونی ہے. جب آپ جنگ کریں گے، لڑائی ہوگی، تو ایک دوسرے کے خلاف بات تو ہونی ہے. تو اس چیز کو بھائی اٹھا کے گالیاں کرنا، تو پھر آپ وہ دونوں طرف سے ہوتا تھا. یہ چیزیں تو ایک طرف سے تو نہیں ہونی پھر. اچھا مفتی علی نواز صاحب، ایک بڑا اہم سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں. جی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کچھ مہینے پہلے ایک کلپ ریکارڈ کرایا تھا حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف. وہ یہ کہا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں جنگ صفین میں ہوتا تو میں حضرت معاویہ بن ابو سفیان اور حضرت عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کی گردن پر تلوار رکھ دیتا. چونکہ اب میں جنگ صفین میں تو گزر چکی ہے اور آج کا زمانہ آ چکا ہے، تو میری زبان ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرنے سے نہیں رکے گی، جس پر علماء کا بڑا سخت ریئیکشن آیا تھا. آپ کا کیا موقف ہے انجینئر صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں؟ انجینئر صاحب 2 نمبر ہیں، 2 نمبر آدمی ہیں. 4 سال پہلے انجینئر صاحب نے ایک اینکر ہے اس کے بارے میں کہا تھا کہ انہوں نے ایک نعت لکھی تھی کہ تیرے زمانے میں ہوتا تو میں یہ ہوتا، میں وہ ہوتا. ٹھیک ہے جی. انجینئر صاحب نے اس کو ٹونٹ کر کے کہا کہ شاید تو ابو جہل ہوتا. یعنی انہوں نے نعت لکھی تھی، حسن اس کا نام ہے، آگے کیا نام ہے اگر آپ کو یاد ہو تو، حسن، وہ جیو پہ آتا تھا پہلے، حسن یار یا کیا نام ہے اس کا، حسن نثار. حسن نثار، ہاں، حسن نثار نے نعت لکھی تھی کہ تیرے زمانے میں ہوتا
یا رسول اللہ اگر اس زمانے میں ہوتا تو پھر میں یہ ہوتا، میں آپ کا غلام ہوتا، میں آپ کی جوتی ہوتا، میں آپ کا یہ ہوتا، میں آپ کا وہ ہوتا۔ انجینئر صاحب نے ٹونٹ لگائی، کہا کہ اگر تو حضور کے زمانے میں ہوتا تو کیا پتہ ابو جہل ہوتا، تو حضرت علی کے زمانے میں اگر یہ ہوتا کیا پتہ یہ خارجی ہوتا۔ اس کے سوال دیکھیں نا آپ، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک بندہ کاش کہہ رہا ہے کہ میں اس کے زمانے میں ہوتا، تو آپ اسے کہہ رہے ہیں تو ابو جہل ہوتا، تو وہ بات بھی تو کہہ رہا کہ میں علی کے زمانے میں ہوتا تو پھر تو خارجی ہوتا، کیونکہ تیرے کام سارے خارجیوں والے ہیں۔ خارجیوں نے ہی صحابہ کو گالیاں دی ہیں نا، خارجیوں ہی نے حضرت علی کی توہین کی ہے نا، تو اس نے بھی کئی مرتبہ حضرت علی کی توہین کی ہے۔ حضرت علی کو ظالم کس نے کہا ہے؟ مرزا جیلمی نے کہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جھوٹ کس نے بیان کیا ہے کہ حضرت علی نے خارجیوں کے جنازے پڑھائیں؟ کون کہتا ہے؟ مرزا کہتا ہے، اب معافی بھی نہیں مانگ رہا۔ میں نے جو اس کے 250 سے زیادہ جھوٹ پکڑے ہیں اس میں سے پہلا جھوٹ یہ پکڑا ہے اس کا، یہ کہتا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں ہے کہ حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں۔ وہ جن کو آپ نے مار مار کے ڈھیر بنائے وہ جہنم کے کتے ہیں، ان جہنم کے کتوں کے بارے میں کہتا ہے کہ حضرت علی نے ان کے جنازے پڑھائے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ حضرت علی کے زمانے میں ہوتا تو پھر یہ خارجی ہوتا۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ بھائی آپ کا پہلا نظریہ کیا تھا کہ حسن نثار نے نعت پڑھی، آپ نے کہا تو ان کے زمانے میں ہوتا تو یہ ہوتا، تو پھر یہاں وہ معافی مانگ لو۔ بات یہ ہے کہ جب صحابہ کے زمانے میں آپ نہیں ہیں تو آپ، اچھا ایک اور اس کی ویڈیو ہے جس میں کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مگر کی بات نہ کرو، اگر مگر یہ شیطان کا کام ہے، اللہ سے مانگو تو سچے دل سے مانگو، اگر مگر نہ کہو تو یہ تو شیطان کا کام ہے۔ تو کہتا اگر میں ہوتا تو میں یہ کرتا، یہ تو شیطان کا کام ہے، تو ہوا ہی نہیں نا۔ اب کیا ہے، ہمیں کیا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کا ادب کرو، میرے صحابہ کا کیا کرو؟ ادب کرو۔ تو ہمیں اب کیا حکم ہے؟ دیکھیں حضرت علی اور حضرت عباس آپس میں تھے، ان کی چپکلش ہو گئی۔ اب ہم یہاں اٹھ کے کہیں گے اگر میں ہوتا تو حضرت عباس کو یوں کہہ دیتا، بھائی ہم گناہ گار ہوں گے اس طرح۔ تو اگر مگر تو شیطان کا کام ہے۔ اب ہمیں کیا حکم ہے؟ ہم ان کے غلام ہیں، ہمیں ادب کا حکم ہے۔ کس نے ادب کا حکم دیا؟ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ انہیں برا نہ کہو، انہیں گالی نہ دو، ان کا ادب کرو، جب ان کا ذکر کرنا ہے خیر سے ذکر کرنا ہے۔ یہ کس نے حکم دیا؟ نبی علیہ السلام نے۔ اب آپ کس نے پر چلنا ہے؟ اگر مگر پر شیطان کے طریقے پر چلنا ہے یا نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنا ہے، جو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کی تکریم کرو، میرے صحابہ کا جب ذکر کرو تو خیر کے ساتھ ذکر کرو۔ اب آپ خود بتا دیں کہ کون سا راستہ بہتر ہے، شیطان والا وہ لے رہا ہے کہ رحمان والا لے رہا ہے؟ نبی علیہ السلام والا لے رہا ہے۔ ظاہر تو شیطان والا ہی لے رہا ہے یہ ساری چیزیں کر کے۔ اچھا، ایک بڑا اہم سوال مفتی صاحب میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور جو اہل تشیع اسلامک اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے ترانے پڑھتے ہیں کہ وہ ایک صحابی تھے، کاتب وحی بھی تھے، جنتی بھی تھے، سب کچھ تھے، تو پھر انہوں نے اپنی دور خلافت میں جب جو ان کی دور خلافت کو 10 سال ہو گئے تھے تو انہوں نے یزید جیسے ملعون کو اپنا جانشین مقرر کیوں کیا؟ کیونکہ یزید نے جو اس امت میں بدترین کام کیا ہے اور اس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، اور اس شہادت میں جو اس کا ایک اور ساتھی تھا جس میں شمر بھی شامل تھا، جس میں خولی بھی شامل تھا، سنان بن انس بھی تھا، ابن زیاد بھی تھا، تو اس یزید ملعون کو جو ہے کیوں جانشین مقرر کیا؟ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے ملوکیت کو قائم کیا، ملوکیت کو برقرار رکھا اور اپنے ہی بیٹے کو جانشین مقرر کیا۔ کیا ان کا یہ فیصلہ اسلامی اصولوں کے مطابق تھا؟ ذرا اس کی حقیقت عوام الناس کو بتائیے۔ دیکھیں جی، یہ بات کہنا کہ آپ ان کے ترانے کیوں پڑھتے ہیں، ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں، وہ تو صحابی، آپ نے بتانا ہے کہ وہ صحابی ہیں۔ آپ نے یہ تو نہیں کہنا کہ نعوذ باللہ وہ کافر ہے، آپ نے بتانے لوگوں کو بھی وہ صحابی ہیں، صحابی کا ادب کرنا ہے۔ ہمارے اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، بات ختم۔ لیکن امیر معاویہ کسی صحابی کو آپ نے گالی نہیں دینی، آپ نے برا بھلا نہیں کہنا۔ وہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، خطا ہیں، اجتہادی خطا بھی ایک بندہ مانتا ہے کہ ان سے خطا ہوئی، اجتہادی خطا ہوئی ہے، تو اور کیا چاہیے آپ کو؟
کیا آپ انہوں نے ان کو کیا جہنمی کہنا ہے، نعوذ باللہ، کافر کہنا ہے؟ بھائی کم سے کم یہ تو بتانا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، ان کا کارنامہ ہے. پھر کہتے جناب کاتب وحی تو ایک تھا، وہ تو پھر اس کو تو زمین نے قبول نہیں کیا. بھائی وہ تو کافر ہو گیا تھا. کہتے وہ ایک صحابی تھا، وہ کتابت لکھتا تھا، تو اس کے بعد اس کو شک ہوا، وہ عیسائی ہو گیا. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے مسلم میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو جو ہے وہ قبر قبول نہیں کرے گی. اور ایسا ہوا، جب وہ مرا اس کو جب دفنایا تو وہ قبر نے اس کو باہر پھینک دیا. دوسرے دن لوگ آئے، اس کو پھر دفنایا، پھر باہر پھینک دیا قبر نے. تو وہ سمجھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ محمد کے غلام یہ کام کر رہے ہیں. لیکن تیسرے دن اور زیادہ گڑھا کھود کے اس کو دفنا، پھر قبر نے باہر پھینک دیا. لوگ حیران ہوئے، ایسے ہی اس کو پھینک دیا. تو کہتے ہیں دیکھو اگر کاتب وحی ہونا اتنی بڑی فضیلت ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوا. بھائی کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو. ایک بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے، اس کی مثال تو مسلمانوں کے لیے لیتے ہو. کہتے وہ بھی صحابی تھا، وہ بھائی مر گیا، وہ کافر ہو گیا، اس کو اب صحابی کیسے کہیں گے؟ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کو دیکھے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اس کو صحابی کہیں گے. نہیں لفظی صحابی ہے، یہ صحابی، اور لفظی صحابی کیسے؟ جب کافر ہو گیا تب صحابی نہیں رہا. یہ صرف دھوکے دینے عوام کو. بھئی اگر وہ کاتب وحی ہونا اتنا بڑا ٹائٹل ہوتا، اس کے ساتھ یہ ہو گیا، بھئی وہ تو کافر ہو گیا، وہ تو مرتد ہو گیا، وہ مثال تو مسلمانوں کے لیے کریں گے. تو حضرت علی بھی کاتب وحی تھے، کیا یہ ٹائٹل کم ہے؟ زید بن ثابت کاتب وحی تھے، کیا یہ ٹائٹل کم ہے؟ بہت بڑا ٹائٹل ہے کہ نبی علیہ السلام خاص اس کو بٹھا کے کہیں بھئی تم یہ قرآن لکھو. تم ایک واقعہ پکڑ کے، ایک مرتد کا واقعہ پکڑ کے سارا اتنا بغض تمہارے اندر آ جاتا ہے تو ہر چیز کو تم رگڑا ڈال دیتے ہو. یہ بغض کی نشانی ہے. دوسری بات یہ ہے بھئی ہم تو اس وقت موجود نہیں تھے. جو حاکم وقت ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی کرنا کیا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ کون بنا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ. یہ کیا تھا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہیں امت نے چنا تھا خلیفہ. تو وہاں بھی یہی کہہ سکتے ہیں آپ کہ مشاورت امت سے چنا، یعنی مشاورت سے ہوا نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مشاورت ہوئی ہوگی، ان کو چنا گیا. مشاورت ہوئی. ٹھیک ہے نا. جی جی. تو وہ کون تھے؟ بیٹے تھے نا. پھر اس کو بھی آپ ملوکت کہیں گے؟ ایسی بات تو نہیں ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے مشورہ دیا، تاریخ کی کتابیں میں موجود ہے کہ بھئی اتنے سانے ہو چکے ہیں، اتنے معاملات خراب ہو چکے ہیں، اگر اس کو ویسے چھوڑ دیا تو شاید اور معاملات خراب ہوں. آپ ایک کام کرتے ہیں، نیک نیت چیز سے کرتے ہیں، آپ اس سے بری ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ طریقہ اپنایا جائے. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے، سارا کچھ ہے اس میں، اور آپ نے امت کے مفاد کے لیے کہتے ہیں کہ یار یہ ہو جائے تو بہتر ہے تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو. لیکن بعد میں آپ ہو جائے گا، ہو گیا، لکھا تھا قدرت ایسی تقدیر میں، تو اس میں آپ کو تو نہیں پکڑ. آپ صحابی کو یہ نہیں کہہ سکتے وہ بدنیت تھے یا انہوں نے ایسا کچھ کیا. انہوں نے مشاورت کی جو ان کو مناسب لگا کہ ہاں یہ کام کرنے سے شاید یہ کام بہتر ہو، وہ اپنی تگودو کر کے وہ گئے. بعد میں معاملات خراب ہو گئے، اس میں ان کو تو ہم نہیں کہیں گے کہ بھائی انہوں نے یہ کیوں کیا، انہوں نے وہ کیوں کیا. یہ بات جو ہے نا بالکل غلط ہے. جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشاورت سے یا ان کے بعد مشاورت سے حضرت حسن آ گئے، اسی طرح ابو ہے، وہاں بھی آپ یہ بات اپلائی کر لیں تو آپ آرام سے نکل جائیں گے. کیوں خواہ اس طرح کے وسوسے پال کے آپ صحابی کے بارے میں بدگمانی پیدا کریں، اس طرح کی چیزیں کریں، تو اس کا آپ کو کیا ملے گا؟ اچھا مفتی صاحب، اس میں ایک اہم سوال میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ یہاں پر یہ تھوڑا سا عوام الناس کو کلیئر کیجئے گا کہ یزید کا جو کردار ہے، یزید کا وہ کردار بڑا بدترین کردار رہا ہے، چونکہ اس کی وجہ سے واقع کربلا پیش آیا اور واقع حرہ بھی پیش آیا. اور واقع حرہ کے اندر مدینے میں جو صحابیات کے ساتھ یہ جو صحابیوں کا جو بے دردانہ قتل ہوا اور مدینے کے اندر خون کی ندیاں بہا دی گئیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی کو گھوڑے کا استبل بنا دیا گیا.
تو آپ سمجھتے ہیں، میں آپ سے موقف دوبارہ واضح لینا چاہ رہا ہوں کہ یزید کی جو مقرری تھی، ان کا جو فیصلہ تھا، وہ فیصلے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان کا فیصلہ غلط تھا یا صحیح تھا؟ ذرا یہ عوام الناس کو بتا دیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ میں اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے، اس وقت کیا حالات تھے، ٹھیک ہے، وہ اس وقت کا جو حاکم ہوتا ہے یا خلیفہ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ ہاں یہ ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ ایک اچھی سوچ پہ آگے جا سکتے ہیں یا بری سوچ پہ آگے جا سکتے ہیں۔ آگے صحابی ہے، اب آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ وہ امت کے لیے اس طرح چاہیں گے کہ ایسا بندہ ہو جا کے بعد میں جو امام حسین کو شہید کر دے، پورے گھرانے کو شہید کر دے؟ کیا انہوں نے سوچ کے یہ کام کیا ہوگا یا یہ کام کیا ہوگا کہ میری پہلے سے اتنے عرصے سے یہ کام صحیح جا رہا ہے، مسلمانوں میں ترقی ہو رہی ہے، حالات کنٹرول میں ہیں، اگر یہ ہوگا اسی طرح کام چلتا رہے گا تو حالات کنٹرول میں ہوں گے، یہ سوچ کے انہوں نے کیا ہوگا، لیکن تقدیر کچھ اور تھی۔ تو ہم ان کے فیصلے پر کوئی ہمیں وہ نہیں ہے کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا یا انہوں نے کیا نہیں، انہوں نے اپنی سوچ بچار کے لحاظ سے جو امت کے لیے سمجھا، مسلمانوں کے لیے بہتر سمجھا، وہ کیا۔ لیکن آگے اس طرح کے مسائل ہوئے تو اس جو فیصلے کے بارے میں ہم صحابی کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کر سکتے۔ اچھا مفتی صاحب، چونکہ پوڈ کاسٹ کا اینڈ ہو گیا ہے، ایک اہم بات میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اور آپ کا موقف لینا چاہتا ہوں۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو وصیت کی تھی اپنے آخری وقت میں، تو اس وصیت کے اندر میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، تاریخ اسلام کی کتاب ہے ڈاکٹر حمید الدین کی، انہوں نے اپنے ریسرچ پیپر میں لکھا ہے، وہ کتاب میرے پاس ابھی موجود بھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 5 لوگ جو ہیں تمہیں خلیفہ قبول نہیں کریں گے، اور باقاعدہ طور پر اس الفاظ میں دشمن کے ورڈ ہیں، جس میں عبد الرحمن بن ابی بکر تھے، عبداللہ بن عمر تھے، عبداللہ بن عباس تھے، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور عبداللہ بن زبیر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر تمہارے لیے خطرے کا باعث نہیں ہو سکتے، اور پھر ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا حضرت معاویہ کے دور میں۔ عبداللہ بن عمر جو ہیں انہیں خلافت کا کوئی شوق نہیں ہے، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ اللہ کی رشت و عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ بھی تمہارے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ ہاں، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تمہارے دشمن تو ضرور ہیں، لیکن جب تم ان پر قابو پالو جنگ کر کے تو ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لینا، کیونکہ وہ ہمارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں سے۔ پھر آخری جملہ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ لومڑی کی چال چل کے شیر کی مانند جو حملہ کرے وہ عبداللہ بن زبیر ہیں، انہیں ہرگز معاف نہ کرنا بلکہ ان کی بوٹی بوٹی الگ کر دینا۔ کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا ان 5 مقدس ہستیوں کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 5 اس امت کے دشمن ہیں یا خلافت کے دشمن ہیں، اور یزید کو انہوں نے اس طرح کی کوئی وصیت کی تھی؟ ذرا عوام الناس کے آگے رکھیے۔ یہ سارے تاریخی واقعات ہیں، ان کی کوئی سند اصل نہیں ہوتی۔ ابو مخنس ایک شیعہ راوی ہے جس نے یہ ساری چیزیں گھڑی ہیں، جس کے بارے میں امت کے بڑے امام کہتے ہیں کہ وہ رافضی تھا پکا، وہ اس طرح کی باتیں گھڑ کے صحابہ کو بدنام کرتا تھا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک صحابی کیسے کہے گا کہ اس کو بوٹی بوٹی کر دو، اس کو یوں قتل کر دو، اس کو یوں قتل کر دو؟ یہ سارے تاریخی فیک واقعات ہیں جو امام طبری نے بھی لکھے ہیں، لیکن کس سے لکھے ہیں؟ ان ابو مخنس سے اور جھوٹے راویوں سے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بھئی میں لکھ رہا ہوں، میں نے جو پڑھے ہیں، میں نے کتابوں میں دیکھے ہیں، لیکن تحقیق کرنا آپ کا کام ہے۔ جب محققین نے تحقیق کی، ایسے واقعات جنہوں نے اس طرح کی چیزیں لکھی ہیں، ان میں 2 شیعہ راوی مین پائے جاتے ہیں جنہوں نے یہ جھوٹ گڑھا ہے اس طرح کی، اور اس طرح کا کردار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کیا ہے۔ بھائی مطلب دیکھیں نا، کوئی شرم ہوتی ہے انسان کو کہ ایک صحابی یہ کہے گا کہ اس کی بوٹی بوٹی کر دو، اس کو یوں کر دو، اس کو یوں پکڑ دو۔ نبی علیہ السلام کے اہل بیت سے وہ محبت کرتے تھے۔ آپ کو پتا کہ امام حسن حسین کا وہاں سے باقاعدہ ایک وظیفہ لگا ہوا تھا، تو اگر اتنی دشمنی ہوتی تو وظیفہ ہٹا دیتے۔
وظیفہ لگا ہوا تھا، بہت ساری چیزیں آتی تھی، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت یہ تھی کہ آپ جب فوت ہوئے ہیں تو آپ علیہ السلام کے منہ مبارک، آپ کا جبہ مبارک ان کی قبر میں گیا ہے. تو وہ اس شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اہل بیت کو مار دینا، فلاں کو مار دینا، یہ سارا پروپیگنڈا ہے. تاریخ کی کتابوں میں سے بے جا ایسے ہی اس طرح کے واقعات لکھے ہوئے، کوئی بے سند من گھڑت چیزیں ہوتی ہیں یہ. بالکل صحیح. اچھا، آپ اس ہمارے چینل سے امت مسلمہ کو آخری ورڈنگز کیا کہیں گے، آخری الفاظ کیا کہیں گے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق؟ دیکھیں جی، بہترین موقف یہ ہے کہ ہم صحابہ کا ادب احترام کریں. اس میں اہل سنت کا موقف کلیئر ہے صدیوں سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، سچ پر تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہوئے، لیکن انہیں گالم گلوچ، برا برا کہنا، یہ چیزیں آپ کے مناسب نہیں ہیں. دوسرا یہ کہ آپ صحابہ کی ہستیوں کا ذکر کریں، ان کی سیرت کا ذکر کریں. ان مشاجرات میں پڑھ کے جتنے لوگ بھی پڑھیں، مجھے باہر سے بھی فون آیا کہ ہم نے اس طرح کی جو اسکالر ہیں ان کو ہم نے سنا 4 دن، اور ہمارے دل میں اتنا کچھ آ گیا کہ ہم ان صحابہ کو گالیاں بکنے لگ گئے، ہم ڈسٹرب ہو گئے. پھر پتہ ہی کیا ہوتا ہے، یہ رات دن یہی کام کرنے لگتے ہیں، نہ نماز کی فکر ہوتی ہے، نہ روزے کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ کچھ، پھر سارا دن اسی کو لیتے ہیں. پچھلے دنوں ایک بندے کو پکڑا گیا جس نے حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دی اور بری بری باتیں کہی، یونیورسٹی میں پکڑا گیا، انجینئر کا شاگرد تھا. پہلے تو انجینئر صاحب دھمکیاں دیتے تھے کہ میرے کسی شاگرد کو کچھ کیا تو میں چھوڑوں گا نہیں. اس کو پکڑا گیا، پولیس لے گئی. جناب انجینئر صاحب کہہ رہے کہ نہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جو لفظ انہوں نے کہے وہی کہیں جو انجینئر اپنی ویڈیوز میں کہتا رہتا ہے. تو یہ جو لوگوں میں بیج بویا جا رہا ہے مخالفت کا، منافقت کا، گالی گلوچ کا، یہ اچھا نہیں ہے. دیکھیں، آپ کے دل میں صحابہ کی محبت ہو، میں کہتا ہوں اگر آپ کو حضرت علی سے محبت ہے تو آپ کو کسی کا آپ بات ہی نہ کریں، انہی کا ذکر کرتے رہیں. اگر آپ کو دوسرے صحابہ سے محبت ہے، خیر کی بات کریں، امن کی بات کریں، پیار کی بات کریں. دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں. آپس میں اختلاف ہوئے، ہوئے، وہ خود بھی کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ جنتی ہیں. میرا اور امیر معاویہ کا معاملہ اللہ کے ہاں، تو ہمیں بھی اللہ کے ہاں سپرد کرنا چاہیے. ہمیں ان چیزوں میں بڑھ چڑھ کے جانے سے مطلب کوئی حاصل نہیں ہوگی کوئی چیز. ہمیں ان کا ذکر خیر کرنا چاہیے. اور آخری بات یہ کہ نبی علیہ السلام کا فرمان، صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کی تکریم کرو. میرے صحابہ کا جب ذکر آئے، مشکات المصابیح آپ اٹھا لیں، فضائل صحابہ پڑھ لیں کہ جب میرے صحابہ کا ذکر آئے، ذکر خیر کرو. اس حدیث کو اپنا معمول بنا لیں کہ ہم نے کسی صحابی کے بارے میں ایسی کوئی توہین آمیز بات نہیں کرنی، اور نہ ہی ایسے پنگے میں پڑنا ہے. بھائی تاریخ میں بہت کچھ ہے، سب اس طرح کی رطب و یابس بہت ساری چیزیں ہیں. آپ نے یہ رکھنا ہے کہ قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو یا اس کے بعد مسلمان ہوئے جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، سب سے اللہ نے اچھی حسنہ کا ذکر کیا ہے، جنت کا ذکر کیا ہے، بھلائی اور خیر کا ذکر کیا ہے. جس سے اللہ نے بھلائی اور خیر کا ذکر کیا، ہمیں بھی ان کا خیر ہی کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے.